चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का किड्स मदनी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और प्रोग्राम का नाम है तेज़ आवाज़ से जवाब देना है। हमारे प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम, प्रोग्राम का नाम है और आज इसका एक नया एपिसोड शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी कुरानी पैगामात बयान किए जाएंगे, आपको एक प्यारा सा कुरानी वाक़या बताया जाएगा। इसके अलावा शान मोहम्मद सेगमेंट भी होगा, बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होगा और आज हमारे साथ सैयद वक़ार शाह साहब मौजूद हैं। खैरियत से हैं सैयद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हाल। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, नहीं ना? बहुत थोड़ा सा ही टाइम लगता है। हमने अभी पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कितना टाइम लगा? 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 4-5 सेकंड, है ना? बहुत कम सेकंड्स लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है और रहमतें ये 10 से मल्टीप्लाई होकर मिल रही होती है ना? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, एक बार जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। आप सोचें जब 10 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे 100 रहमतें नाजिल हो जाएंगी। मज़ीद दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, रहमतों में इजाफा होता रहेगा, बरकतें हासिल होती रहेंगी, गुनाह मुआफ़ होते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया व आखिरत में फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख्फून मिनल किताबि व यअफू अन कसीर। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अनीस भाई पारा 6 सूरह माइदा की आयत नंबर 15 की तिलावत कर रहे थे। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए अहले किताब, बेशक तुम्हारे पास हमारे रसूल तशरीफ़ लाए, वो तुम पर बहुत सी वो चीज़ें ज़ाहिर फरमाते हैं जो तुमने अल्लाह की किताब से छुपा डाली थी और बहुत सी मुआफ़ फरमा देते हैं। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ गया और एक रोशन किताब। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने
آیت کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے، آپ لوگوں نے سن لیا ہے۔ اب آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک پیارا سا کلام آپ کو سناتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کعبہ مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کعبہ مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور، دل منور میرا
بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غلام مصطفیٰ اتاری بھائی ہمیں نعت سنا رہے تھے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، دل فدا ہے مدینے والے پر۔ ہاں پیارے بچوں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن ٹائم کے معلوماتی اور اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون۔ ترجمہ، وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے یہاں موجود بچوں سب نے توجہ رکھنی ہے۔ قرآن کریم کی ہم نے آیت سنی ہے اور اب انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ پرہیزگار لوگوں کی یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ پرہیزگار مطلب جو نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار مینز جو نیک ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس عذاب کو دیکھا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کسی نے بھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم ہے اور ایسی خطرناک ہے اور اللہ پاک اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کو اس میں ڈالا جائے گا، اللہ پاک ناراض ہوا تو وہ اس عذاب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر خوف اور گھبراہٹ سے ڈرتے ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اللہ پاک کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں، کیونکہ انہیں قیامت کے دن کا حساب کتاب کا کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے۔ تو نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈرتے ہیں۔ اچھا ڈر کے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے نا، اچھا بھائی ڈرتے ہیں، دعا وغیرہ ہوئی تو وہ رو بھی رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب سارا معاملہ ختم ہوتا ہے پھر وہی اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر وہی جھوٹ بول رہے ہیں، پھر وہی برے کام کر رہے ہیں۔ تو ڈرنے کا مطلب یہ ہے، خوف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ سدھر جائے۔ کیا کرے؟ سدھر جائے۔ دیکھیں بھائی ہمیں کیا ہوتا ہے، بچوں سے بات ہو رہی ہے نہال بھائی، تو اگر پیپر کی تیاری نہیں کری، امتحان کی تیاری نہیں کری، یا کل ٹیسٹ ہے تیاری نہیں کری، تو اس میں کیا ہوگا؟ کم نمبر آئے یا فیل ہوئے تو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں اس کا خوف ہوتا ہے۔ یا اگر ہم نے شرارت کی تو امی کہتی ہیں آئیں گے تمہارے ابو، ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم سدھر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ کیوں سدھر جاتے ہیں؟ کیونکہ ابو آگے کیا کریں گے، سب سمجھتے ہیں پھر ابو کیا کریں گے، تو یہ خوف ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ خوف ہوتا ہے تو پھر ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کیا، ابو سے ڈر تو بہت لگتا ہے بھائی ہے، یا ٹیچر نے جو سزا دینی ہے اس کا ڈر تو ہے، لیکن کر وہی رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اصل ڈر نہیں ہے۔ تو اصلی ڈر کا مطلب کیا ہے؟ ہم سدھر جائیں۔ کیا ہے؟ سدھر جائیں۔ ہاں، تو جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور پرہیزگار سب کو ہی بننا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے، برے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جی نیکسٹ آیت۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 50 میں ارشاد فرماتا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ ترجمہ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین پیارے بچوں، اس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں نا کون کون سی ہے؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ توریت کن پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن پاک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، اسی طرح ہم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر برکت والا ذکر یعنی قرآن پاک نازل کیا۔ یہاں بات ہوئی نا، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا، تو یہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، برکت والا ہے، اس میں بہت زیادہ علوم ہیں، اور ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ لیکن اب وہ ہمیں ملے گا کیسے؟ جب ہم اس کو سیکھیں گے۔ کیسے ملے گا؟ جب ہم سیکھیں گے۔ دیکھیں، ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، سیکھنے سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے اندر بہت کچھ ہے، بہت سارے علوم ہیں اور بڑی اس کی برکتیں ہیں، لیکن وہ ہمیں سیکھنی پڑیں گی۔ اب جیسے اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، سمندر دیکھا بچوں؟ دیکھا؟ آپ کو پتہ ہے سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، سیپی ہوتی ہیں نا، سیپیاں دیکھیے اس مسائل پہ ہوتی ہیں، وہ تو ایسی آ جاتی ہے۔ یہ خاص سیپیاں ہوتی ہیں، بند ہوتی ہیں، وہ کہاں ہوتی ہیں؟ سمندر کے اندر، اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ موتی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ موتی، اور موتی پتہ ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ایکسپینسو۔ تو بچے چلیں پھر موتی نکالنے، قریب ہی ہے کراچی میں۔ ہاں کراچی میں قریب بھی ہے، تو چلیں وہاں سے نکال لائیں گے۔ پیسوں کی تو سب کو ضرورت ہوتی ہے نا، مجھے بھی آپ کو بھی ہے، تو جائیں گے ایک ڈبکی ماریں گے سمندر میں، نیچے کیا ملیں گی؟ موتیاں۔ سیپیاں، سیپیوں کے اندر موتیاں۔ موتی، سارے اپنے امیر ہو جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کراچی والوں کے لیے تو ایزی ہے۔ تو نیال بھائی کیا آسان ہے؟ پھر چلے نکال لیں موتی؟ بالکل آسان نہیں ہے۔ نہیں ہے آسان، کیوں؟ کیونکہ اندر تو ہم چلے جائیں گے، لیکن واپس سمندر کے اندر تو ڈبکی لگانا تو آسان ہے، لیکن اس کے بعد باہر آئیں گے میرے بچے، اندر ہی رہ جائیں گے وہ سیپیوں کے ساتھ ہی کہیں پہ۔ تو سمندر میں ہے، موتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ایسے ڈبکی لگائیں گے تو جائیے گا نہیں ڈبکی لگانے، ورنہ پھر سمندر کے اندر ہی رہ جائیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا، جو اس کا پورا پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں کیسے تیراکی کرنی ہے، پھر اس کے پورے ساز و سامان ہوتے ہیں، اس کے ساتھ وہ جاتے ہیں اور جا کے وہ نکالتے بھی ہیں۔ تو قرآن کریم میں بہت کچھ ہے، بہت سارے علوم ہیں، بڑی زبردست چیزیں ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، تفاسیر کو پڑھنا پڑے گا، تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ 2.5 پارے کی ہے نا، یہ 12 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھی ہے، 12 سال تک انہوں نے حضور سے پڑھی ہے یہ، اور پھر جب پڑھ لی تو اس کے بعد پورا ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے شکرانے میں مسلمانوں کو کھلایا، ان کی دعوت کی۔ اب وہ تو عربی بھی جانتے ہیں نا، انہی کی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے عربک میں، اور اتنے زبردست صحابی بھی ہیں، پھر بھی حضور سے پڑھا سیکھا۔ تو وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ سورہ بقرہ میں جو معنی، مفاہیم، جو اس کی تفسیر ہے وہ سیکھ رہے تھے، اور یہی پورا سلسلہ ہے۔ پھر انہوں نے آگے کیا پیارے بچوں؟ پھر حضرت فاروق اعظم یا اور صحابہ نے آگے مسلمانوں کو سکھایا، وہی سلسلہ آگے چلتا رہا، آج تک وہی سلسلہ آ رہا ہے۔ تو یہ ایک پوری چین ہے، یہ ایک پوری چین ہے، تو جس نے جو اس چین میں آ جائے گا اسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں گی۔ جو کہے گا نہیں بھائی میں تو اپنی خود سے کروں گا سب کچھ، تو اسے کچھ نہیں آئے گا۔ ٹرین دیکھی ہوگی، ٹرین، اس میں آگے ہوتا ہے انجن، پیچھے ہوتے ہیں ڈبے، خالی ڈبے، وہ کھڑے رہیں اسٹیشن پہ تو کھڑے ہی رہیں گے، لیکن جب وہ جڑ جاتے ہیں انجن سے تو وہ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر وہ انجن سے الگ ہو جائیں تو وہ ڈبہ اپنی جگہ کھڑا بجتا رہے گا، چلے گا نہیں۔ تو یہ ایک پورا چین ہے، ایک سسٹم ہے، اس کے اندر آئیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم صحیح معنوں میں سمجھ بھی آئے گا، اور بہت کچھ اس سے سیکھنے میں اور برکتیں حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری ہمیں باتیں بیان کی جا رہی تھی، اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ نیت کر لیجئے، اگر نیت بنے تو ضرور انشاءاللہ بھی کہنا ہے آپ نے کہ انشاءاللہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کو سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جو بچے ہیں، جیسے سید صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی تفاسیر پڑھنی پڑیں گی اور کتابیں وغیرہ پڑھنی پڑیں گی، علم حاصل کرنا پڑے گا، تو جو بچے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ مدنی چینل دیکھ لیں۔ آپ فی الحال ابھی مدنی چینل دیکھ لیں، ہمارا پروگرام دیکھ لیں۔ ہمارے ہی پروگرام کی تقریباً 150 کے قریب ایپیسوڈز ہو چکی ہیں، تو آپ ہمارے پروگرام کو ہی دیکھ لیں، یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ کو مل جائے گا۔ اس کی تمام ایپیسوڈز کو دیکھیں جب جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ جو ہے وہ ہماری ایپیسوڈز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی معلومات بہترین انداز سے، اچھے انداز سے، بچوں کے انداز سے انشاءاللہ الکریم
آپ کو پتہ چلے گی اور قرآنی معلومات بھی حاصل ہوگی، قرآنی واقعات بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو سننے کو ملیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اس کا نام ہے بیان نزول۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 13 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ایک کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ انہوں نے اس کافر کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے بہت بری بری باتیں کیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے واپس آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ ایسا بڑا کافر ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس پھر جاؤ۔ اس کافر نے پھر سے وہی باتیں کیں، اور اس بار تو پہلے سے بھی زیادہ غلط باتیں کیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پھر واپس آئے اور انہوں نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں اور سخت ہو گئی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حکم پر عمل کرتے ہوئے پھر گئے۔ بچوں، جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کافر سے باتیں کر رہے تھے اور وہ کافر وہی غلط باتیں کہہ رہا تھا، تو ایک بادل آیا، اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی، اور کچھ ہی دیر بعد اس کافر پر بجلی گری اور وہ جل کر مر گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ملے، اور وہ کہنے لگے وہ شخص جل گیا۔ انہوں نے کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، اور بچوں اس وحی میں یہی آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں کافر پر بجلی گر کر اس کے جل جانے کا ذکر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندگی اور ایمان پر عافیت سے موت نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بہت کچھ پتہ چلا اس سیگمنٹ سے۔ بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول بیان کیا جا رہا تھا۔ ایک بہت اچھی بات ہمیں کیا پتہ چلی کہ بھئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نبی پاک کی اتنی اطاعت کرتے تھے، نبی پاک کی اتنی باتوں کو مانا کرتے تھے کہ ایک دفعہ اس کافر نے جو ہے وہ بدتمیزی کی اور غلط الفاظ بولے تو صحابہ کرام واپسی آ گئے، نبی پاک کو معاملہ بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوبارہ جاؤ۔ اب نبی پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسی کافر کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں، پھر وہ کافر جو ہے وہ غلط باتیں کرتا ہے اور اسلام کو قبول نہیں کرتا، پھر دوبارہ سے نبی پاک کے پاس آتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دوبارہ جاؤ، وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر بھی جو ہے وہ ثبوت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے تھے ان پر عمل کیا کرتے تھے۔ تبھی تو ہم نعرے لگاتے ہیں، ایسے ہی تھوڑی لگاتے ہیں، ہم تبھی نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، حضرت علی بھی،
जन्नती 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 जन्नती। जो सहाबा इकराम रदी अल्लाह अन्हुम, जो मुबारक लोग अल्लाह पाक के हुक्म को मानते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर राज़ी रहते हैं, उनकी बातों पर अमल करते हैं, तो वही बेशक जन्नत में जाएंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है एक वाक़या। Quran time, Quran time, Quran time. जी प्यारे बच्चों, तैयार हैं वाक़या सुनने के लिए? आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा आपके लिए वाक़या लेकर आ गए हैं हम, और ये वो वाक़या है जिसको कुरान करीम में भी बयान किया गया है, और वाक़या है अहले बैत का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यानी प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो घर वाले हैं, जिसमें हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी ज़िक्र खैर है, मौलाए कायनात हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी ज़िक्र खैर है। वाक़या कुछ ऐसा है कि एक मरतबा प्यारे बच्चों क्या हुआ, इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा बीमार हो गए। ये पता है ना किन के बच्चे इमाम हसन और हुसैन? कौन बताएगा? आप नहीं, यहाँ चार जो बच्चे हमारे ख़ास ऑडियंस हैं उनमें से इमाम हसन और हुसैन के अब्बू जान और अम्मी जान का नाम बताना है। टेंशन में आ गए, कुछ आ गया, कुछ तो अभी भी टेंशन में भी नहीं आए। चले भाई कुछ टेंशन ही ले लें। ये तो पता होना चाहिए भाई, इनके अब्बू जान का नाम है हज़रत अली। कौन है? हज़रत अली। हाँ, रदी अल्लाह अन्हु। और ये कौन है? मुसलमानों के कौन से नंबर के खलीफा हैं ये 1 2 3 4 5, इन पे बोलने पे पाबंदी है, ठीक है? ये हमारे चार जो ऑडियंस है ना, इनसे बातें होंगी अभी, ठीक है भाई? तो हज़रत अली कौन से खलीफा है मुसलमानों के? चौथे खलीफा खलीफा हैं। और इमाम हसन और हुसैन के कौन है ये? अब्बू जान अब्बू जान। और अम्मी जान कौन है इनकी? हज़रत फ़ातिमा। कौन है? हज़रत फातिमा और हज़रत फ़ातिमा किसकी बेटी हैं? हमारे प्यारे नबी की। हाँ चलो, ये तो अच्छी बात है। तो अब हुआ क्या, इमाम हसन और हुसैन जो है वो बचपन में बीमार हो गए, और इनके अब्बू जान और अम्मी जान हमें पता चल गया प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की लाडली शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा हैं रदी अल्लाह अन्हा, और अब्बू जान है हज़रत अली। अच्छा, यहाँ एक बात ये भी पता चली कि बच्चे बीमार हो जाया करते हैं, तो बीमार हैं तो उस पर बच्चों को भी चाहिए सब्र करें। अब हुआ क्या कि हज़रत मौला अली, हज़रत बीबी फ़ातिमा और आपकी खादिमा हज़रत फ़िज़्ज़ा रदी अल्लाह अन्हुम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा की सेहत के लिए 3 रोज़ों की मन्नत मानी। कितने रोज़ों की? 3 रोज़े उन्होंने कि मन्नत मानी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये सेहतयाब हो जाएंगे तो हम 3 रोज़े रखेंगे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अल्लाह पाक ने इन दोनों शहज़ादों को सेहत अता फरमा दी, वो सही हो गए। फिर जब रोज़ों को अदा करने का वक्त आया तो सब ने रोज़ों की भी नियत कर ली कि रोज़े रखी जाएंगे। अब क्या हुआ कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर आए तकरीबन 3 सा, यूँ समझ लिए 12 किलो होते हैं, 12 किलो से कुछ कम जौ लेकर आए। अब ये जौ क्या होते हैं? भाई खाने की एक चीज़ होती है, ठीक है, खानी चाहिए, अच्छी बात होती है। अब ये लेकर आए, क्यों लेकर आए होंगे भाई? इफ्तार के लिए ना, इफ्तार नहीं करते? अब बोले बच्चे तो बोलेंगे हमारे तो इफ्तार में इतनी सारी चीज़ें होती हैं निहाल भाई, तो ये हमारा इफ्तार होता है। और वो एक अहले बैत के घर, अहले बैत का इफ्तार था कि इफ्तारी के अंदर जौ की क्या है, रोटियां बनेंगी। अच्छा, अब हमारा तो इफ्तार शायद माना ही नहीं जाए कि भाई रोटी सालन खाएं। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग कुछ है तरकीब, लेकिन यहाँ कराची में तो ख़ास तौर पे यही है ना भाई, रोज़े इफ्तारी में क्या क्या होता है? शरबत होगा और फ्रूट, चलें जी, फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें, शरबत उनको भी दे दें, रोल समोसे, रोल समोसे, चले मैं उनकी भी कुछ ख्वाहिश पूरी हो जाए। फ्रूट चाट है, मैंने फ्रूट मंगाए थे, आपने चाट बना दी उसकी। खीर, खीर कौन से इफ्तार में होती है भाई? चलें आपके खीर भी होती होगी। तो खैर ये सारी चीज़ें जब तक ना हो तो लगेगा नहीं रोज़ा ही नहीं रखा हमने, ये इफ्तार ही नहीं हुआ। हालांकि इफ्तार के लिए कोई चीज़ें शर्त नहीं हैं, ठीक है भाई। तो अगर सादगी के साथ भी इफ्तार हो रहा है, रोटी है घर में, खाना होता है ना बाज़ जगहों पर, तो वो भी इफ्तार ही है, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। और यहाँ देखिए ना, इतना अजीम घराना है और वहाँ इफ्तार में क्या इंतज़ाम हो रहा है कि वो जौ जो है वो मंगाई गई है, और इसकी रोटी भी अलग होती है। हमारे यहाँ नॉर्मली गंदम की होती है, गंदम की जो आटा होता है ना, गंदम का होता है, ये बड़ा नरम नरम होता है और खाने में अलग ही तरीके का होता है, जबकि उसकी रोटी जो है ज़रा सख्त भी होती है जौ की। खैर जब इफ्तार का वक्त आया और तीनों रोज़ादारों के सामने जौ की वो रोटियां रखी गई। अब सोचे रोज़ा रखा है,
اتنا بھوک بھی لگ رہی ہوتی نا روزے کے ٹائم، افطار کے ٹائم. اب وہ سامنے ہیں روٹیاں سادی. تو ہوا کیا، تو ایک دن آ گیا دروازے پر مسکین. کون آ گیا؟ مسکین. یوں سمجھ لیں بہت غریب، ٹھیک ہے، فقیر سمجھ لیں آسانی کے لیے. اچھا بھائی وہ مسکین آ گیا. اب کیا کیا جائے، افطار کا ٹائم ہے، وہ روٹی اٹھائی اور مسکین کو دے دی. افطار ان روٹیوں سے بھی نہیں کیا بلکہ مسکین کو دے دی. اسی طرح اچھا دوسرے دن روزے کتنے رکھنے تھے؟ 3. اب پھر اگلے دن بھی روزہ ہے. اب جب پھر روزہ رکھا گیا، پھر افطار کے ٹائم آ گیا یتیم. کون آ گیا؟ یتیم. وہ روٹیاں بھی اٹھا کے اس یتیم کو دے دی گئیں. اچھا تیسرے دن پھر تیسرا روزہ، پھر افطار کے وقت آ گیا قیدی. وہ روٹیاں اٹھا کر وہ اس کو دے دی گئیں، کیونکہ انہوں نے آ کے اس کا سوال کیا تھا. اور تینوں دن تینوں روٹیاں مسکین، یتیم اور قیدی کو دے دی گئیں، اور صرف پانی سے افطار کر لیا گیا. تینوں دن اسی انداز سے افطار ہوتا رہا. تو مسلسل 3 روزے اور سحری افطار میں صرف پانی پی کر روزے رکھنا اور خود بھوکے رہ کر روٹیاں بھی دے دینا، یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے. تو یہ بڑا عظیم الشان آپ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں نا کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھر آنے والے. سبحان اللہ. تو اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اس واقعے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے. تو یہ ایک واقعہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود اور وہ آپ کے سامنے یہاں بیان کیا گیا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ کیا ملا بھائی؟ کچھ ملا؟ نام کیا آپ کا؟ مائک میں، آپ کے ہاتھ میں مائک ہے نا تو آپ سے ہی بات ہوگی. محمد ایان. محمد ایان. تو یہاں افطار میں کیا چیز تھی واقعے کے اندر؟ روٹیاں. ہاں تو روٹیوں والا ہوتا ہے افطار. آپ نے تو کھیر بتائی تھی، یہ تو کھیر ہی نہیں ہے. تو اگر کسی دن افطار میں ہمارے پاس خالی روٹی سالن ہو تو کریں گے افطار؟ اچھا بچوں کو ہوتا ہے روزے رکھنے کا بڑا شوق، تو اس میں اگر سحری کے اندر کھجلا پھینی اور یہ سب نہیں ہوا، خالی سادہ سادہ روٹی سالن ہوا، تو پھر پتہ چل رہا ہے اگلے دن سو رہے ہیں بچے، اب ابو امی ہمیں نہیں اٹھائیے گا اب، ورنہ تو یہ ہونا ہمیں ضرور اٹھائیں. تو یہ افطار اور سحری کے لیے روزے رکھے جائیں گے یا روزے کے لیے روزہ رکھا جائے گا؟ روزے کے لیے روزہ. ہاں، اللہ پاک کی رضا کے لیے، چاہے وہ سحری اپنی من پسند ملے یا نہ ملے. افطار کے ٹائم چلیں بھائی یہاں کیا تھا، ان کو دے مائک برابر میں. ہم نے جو واقعہ سنا اس میں افطار کس چیز سے ہو رہا تھا؟ گندم کی روٹی سے. گندم کی روٹی سے. وہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے شاید. بھائی کس کا تھا؟ جو کی روٹی سے. ہاں کون سی تھی؟ جو کی روٹی. تو پہلے دن کون آ گیا تھا؟ یتیم. غریب غریب غریب. پہلے کون آیا تھا؟ غریب. مسکین آ گیا تھا. وہی غریب فقیر مسکین آ گیا. اور وہ روٹیاں تو خود کیسے کیا افطار پھر؟ پانی. ہاں پانی سے بھی افطار ہو جاتا ہے. اچھا یہاں ایک بات اور نہال بھائی میرے ذہن میں آئی، بعض اوقات کیا ہوتا ہے رمضان کے خاص طور پر دن جب ہوتے ہیں تو اس میں جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے جی افطار کہاں جا کے کرنا ہے؟ گھر پہ. اب اس کے لیے سب اپنی گاڑیاں بھگا رہے ہیں، بائک والے ایسے یہ دیکھا اپنے منظر، ادھر سے نکال رہے ہیں ادھر سے نکال رہے ہیں، بھی جا رہے ہیں پرواہ نہیں کر رہے. کیوں؟ کہاں جا کے بھائی افطار کرنا ہے نا، گھر پہ جا کے افطار کر. اور اس چکر میں بعض اوقات ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو بھائی آپ اپنا یا تو پہلے نکل جائیں یا پھر آپ اطمینان سے چلائیں، کوئی بات نہیں، رستے میں پانی تو مل ہی جائے گا. تو افطار پانی سے بھی ہو جاتا ہے. پانی منع نہیں کرے گا یا روزہ منع نہیں کرے گا کہ آپ نے پانی سے افطار کر لیا. تو آپ پانی سے افطار کر لیں اور پھر مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے نماز پڑھیں، اطمینان سے گھر جائیں اور پھر مزے سے کھانا باقی کھا لیجئے گا. کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر آپ نے کھجور سے اگر افطار نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوا، ایسا نہیں. اچھی بات ہے لیکن پانی سے بھی کریں گے تب بھی روزہ افطار ہو جائے گا. اور یہاں پر پانی سے افطار ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے پھر دوسرے دن کون آ گیا تھا؟ مائک ادھر دیں. یتیم. دوسرے دن آ گیا یتیم. اور تیسرے دن کون آیا تھا؟ مسکین. مسکین پہلے بھی تو آیا تھا. قیدی آ گیا تھا نا تیسرے دن، قیدی بھی آ گیا تھا اور پھر ان کو وہ روٹیاں دے دی گئی تھیں. تو یہ شان اہل بیت کی بھی، اور اس سے ہمیں ان کی سخاوت بھی پتہ چلی. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت پیارا واقعہ ہم نے سنا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا ذکر خیر اس واقعے میں تھا. اور یہ واقعہ
قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا حوالہ آپ کو دے دیا گیا ہے۔ آپ اسے عجائب القرآن ما غرائب القرآن جو مکتبۃ المدینہ کی بک ہے، اس سے آپ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات۔ ترجمہ، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی یہ خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی سلام پھیرا، فوراً کھڑے ہوئے اور تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ یہ روٹین سے ہٹ کر، یہ انداز مبارک دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم گھبرا گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے یاد آیا کہ سونے کا ایک ٹکڑا گھر رکھا ہے، بس اسے اپنے پاس رکھنا مجھے ناپسند ہوا، لہٰذا اسے صدقہ کر دینے کا حکم دے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے، اب کائنات کی سب سے افضل ہستی ہیں، سب سے عظیم شخصیت ہیں، بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے بڑی شخصیت ہے۔ یہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں بھائی، انسانوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ لوگ کون تھے؟ کہ جو اللہ پاک کے نبی ہوئے، اللہ پاک نے انہیں مقرر فرمایا، اللہ پاک نے ان پر وحی نازل فرمائی، اللہ پاک کے نیک بندے، اللہ پاک کے اچھے بندے، وہ انسانوں میں سب سے افضل ہوئے۔ اور پھر ان نبیوں میں جو چند نبی سب سے افضل ہوئے، ہے نا، چند نبی سب سے افضل ہوئے، پھر ان چند نبیوں میں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام الانبیاء ہیں۔ کون ہے؟ امام الانبیاء ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے، تمام اللہ پاک کے نبیوں کے امام ہیں، اور سردار الانبیاء بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم سن رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی کرنے میں، اچھا کام کرنے میں دیر نہیں کرتے تھے، بلکہ جلدی جلدی جو ہے وہ اس کام کو انجام دیتے تھے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں صدقہ وغیرہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ، پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سی